नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज आपके सामने औलाद की तरबियत के हवाले से कुछ उसूल पेश करूँगी। तो औलाद भी हमारे पास अल्लाह ताला की बहुत सारी नेमतों में से औलाद भी एक बहुत बड़ी नेमत है, और ये औलाद हमारे पास अल्लाह ताला की एक अमानत भी है। कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला हमसे इस अमानत के बारे में सवाल करेंगे कि मैंने ये अमानत तुम्हें दी थी, तूने इसका कैसे ख्याल रखा है। तो इस अमानत का हक़ ये है कि हम इसकी सही रहनुमाई करें। औलाद के लिए ज़िंदगी में पेश आने वाले तमाम हालात में हम उनकी रहनुमाई करें। इस्लाम ने भी हमें औलाद के हुकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा रहनुमाई की है। औलाद एक फूल की मानिंद होते हैं जिनका दिलो दिमाग सादा तख्ती की मानिंद है कि उनके खाली बर्तन में वही कुछ आएगा जो वालिदैन उनकी तरबियत करेंगे। तो औलाद की तरबियत के हवाले से चंद उसूल आपके सामने पेश करती हूँ। सबसे पहली चीज़, औलाद के दिल में अल्लाह ताला की मार्फत को पैदा करें। अल्लाह ताला का तारुफ औलाद के दिल में पैदा करें। औलाद के दिल में ये ख़याल भर दें कि हमारे पास जितनी भी नेमतें हैं, जितनी भी आसाइशें हैं, जितने भी आराम हैं, सब हमें अल्लाह ताला ही अता करते हैं। सब अल्लाह ताला की ही नेमतें हैं। अगर अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हो गया तो अल्लाह हमसे ये नेमतें भी छीन लेगा। बच्चों के दिलों में मोहब्बत को भी, अल्लाह ताला की मोहब्बत को भी भर दें, और साथ ही साथ अल्लाह ताला का खौफ भी बच्चों के दिल में भर दें, ताकि मोहब्बत के ज़रिए तो बच्चों के दिलों में नेकी करने का जज्बा पैदा हो, और खौफ के ज़रिए बच्चे बुराई से बचते रहें। औलाद के दिल में ये एहसास पैदा करें कि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है और वो हमारे हर अच्छे और बुरे कामों को देख रहा है। इसीलिए हमें नेकी करनी है और बुराई से बचना है। गोया बच्चे के दिल में हलाल और हराम का भी वाज़िया तसव्वुर पैदा कर दें, और बच्चे को गुनाह से ऐसे डराएं जैसे कि हम उसको किसी जानवर से डराते हैं। उसको इसी तरह डराएं कि वो, जैसे हम बिजली की तार के पास बच्चे को जाने से बचाते हैं, उसको बता देते हैं कि इसको हाथ नहीं लगाना। आग से उसको बचाते हैं, उसको बता देते हैं इसको हाथ नहीं लगाना, गर्म है, ख़तरनाक चीज़ है। इसी तरह बच्चे के दिल में अल्लाह ताला का भी खौफ ऐसे पैदा कर दें कि बच्चा गुनाह से भी इसी तरह डरे जैसे कि हम उसको दुनिया में किसी चीज़ से डराते हैं। तो उसके दिल में अल्लाह ताला की मार्फत पैदा करें, अल्लाह ताला की मोहब्बत पैदा करें। हर बात पर अल्लाह ताला की नेमत पर शुक्र अदा करने की उसको आदत डालें। अल्हम्दुलिल्लाह के अल्फाज उसको सिखाएं। छोटी छोटी दुआएं शुक्राने के तौर पर खाने खाने से पहले, खाना खाने के बाद तमाम दुआएं शुक्राने की उसको सिखा दें। अल्लाह ताला की मोहब्बत इससे पैदा होती है। हर चीज़ के बारे में बच्चे को बताएं कि ये हमारे पास अल्लाह ताला की तरफ से आई है, अल्लाह ताला की एक बहुत बड़ी नेमत है, और हर नेमत पर हमें अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। तो सबसे पहली चीज़, बच्चे के दिल में अल्लाह ताला की मार्फत पैदा करें कि अल्लाह ताला कौन हैं, क्या हैं, कहाँ हैं। दूसरी चीज़, बच्चे के दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत भी पैदा करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत किस तरह पैदा होगी, बच्चे के दिल में नबी की मोहब्बत कैसे बैठेगी।
آپ جب بھی اپنے بچے کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ کریں تو اتنے اچھے انداز سے، اتنے اچھے طریقے سے کریں، اتنی محبت کے ساتھ کریں کہ بچے کے دل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بھر جائے۔ اور اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بچوں کے سامنے سٹوری تو ہر دن بچوں کو سنائی جاتی ہے، سٹوری ٹائم ان کا ہوتا ہے، تو ان سٹوری ٹائم میں آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھی ایک کوئی سٹوری سنا دیں اور اس محبت اور جذبے کے ساتھ سنائیں کہ بچے کے دل میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بیٹھ جائے، اور بچے کو یہ احساس دلائیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کام جس طرح کیا ہے وہ کام ہمیں بھی اسی طرح سے کرنا ہے اور اسی میں ہماری نجات ہے۔ سب سے پہلے بچے کے دل میں نبی پاک کی محبت پیدا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر اس کے بعد سنت پر عمل پیرا ہونے کی اس میں کوشش کریں کہ وہ سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ تیسری چیز، بچے کے دل میں قرآن پاک کی محبت کو پیدا کرنا ہے۔ بچے کے دل میں قرآن مجید کے ساتھ لگاؤ پیدا کریں، قرآن مجید کا ادب پیدا کریں، اس کو سیکھنے کا شوق پیدا کریں اور اس کو پڑھنے کا شوق پیدا کریں۔ چوتھی چیز نماز ہے، بچوں کو نماز سکھائیں۔ شریعت نے بچوں کو 7 سال کی عمر سے نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو ان کو نماز سکھانا شروع کر دیں، اور جب ان کی عادت بنتی جائے گی، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں گے تو ان کی عادت انشاءاللہ پختہ ہو جائے گی۔ تو 7 سال سے ہی بچوں کو نماز کی تلقین کرتے رہیں، نماز کی ہدایت کرتے رہیں۔ پھر جب وہ 10 سال کے ہو جائیں، 10 سال کے بعد اگر وہ نماز نہ پڑھیں تو شریعت نے ہمیں انہیں سزا دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ سختی سے پھر ان کو حکم دیں کہ وہ نماز ادا کریں۔ 10 سال کے بعد سختی سے ہم ان کو ڈرا سکتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں تو آتا ہے کہ جب بچے کو دائیں اور بائیں کا علم ہو جائے، لیفٹ رائٹ کا پتہ چل جائے، تو تب سے ہی بچے کو نماز سکھانا شروع کر دیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ جب والدین خود نماز پڑھیں تو اپنے ساتھ بچوں کو بھی بولیں کہ وہ بھی آ کر ان کے ساتھ نماز پڑھیں۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ملتی ہیں، بچے بھی ساتھ اپنی جانماز بچھائیں، بچوں کی بھی جانماز بچھائیں، خود نماز پڑھیں، 1-2 مرتبہ بچوں کو کہہ دیں، زیادہ زور نہ ڈالیں، بس بچوں کی بھی جانماز ہے، بچہ اپنی جانماز پہ کھڑا ہوگا، آپ اپنی جانماز پہ ہیں، 1-2 مرتبہ بچوں کو کہہ دیا، آپ کو دیکھا دیکھی وہ خود بھی آپ کو فالو کرتا رہے گا۔ زور زبردستی نہیں کرنی چاہیے۔ جب بچہ ہوشیار ہو جائے 5-6 سال کی عمر میں تو تب سے اس میں یہ عادت، یہ نماز کی محبت اس وقت سے اس کے دل میں ڈالنی چاہیے۔ اس کے لیے سب سے ضروری چیز تو یہ ہے کہ والدین کو سب سے پہلے خود نماز کا پابند ہونا چاہیے۔ جب والدین نماز کی پابندی کریں گے تو ان کو دیکھا دیکھی اولاد بھی پھر پابندی کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تیسری چیز تھی نماز۔ تو چوتھی چیز کیا ہے کہ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں۔ بچوں میں سوال کرنے کا رجحان بہت زیادہ ہوتا ہے، بچے بہت زیادہ سوال کرتے ہیں کیونکہ ان کا خالی ذہن ہوتا ہے، ہر چیز کے بارے میں ان کے ذہن میں سوال آتا ہے، تو اسی وجہ سے بچے سوال بہت زیادہ کرتے ہیں۔ تو آپ بچوں کو اپنا دوست بنا لیں،
اسی لیے حکمت کا تقاضا ہے کہ انہیں اپنے قریب کیا جائے اور وہ جس چیز کے بارے میں سوال کریں تو انہیں کوئی معقول جواب دیا جائے۔ اگر بچے کوئی اچھا کام کریں تو ان کی تعریف کی جائے اور انہیں انعام بھی دیا جائے۔ اسی طرح بچے کو اپنے پاس بیٹھنے اور بات چیت کرنے کا بھی موقع دیں، ان کی دلچسپیوں میں بھی آپ شریک رہیں۔ بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں، کیا کھیل رہے ہیں، ان کی دلچسپیوں میں آپ بھی شریک ہوں۔ ان کی حرکات سکانات پر نظر رکھیں، غلط حرکت پر مناسب انداز میں ان کو سمجھائیں۔ چوتھی چیز، بچے کے لیے دعا کا بھی اہتمام کریں۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک بنا۔ نمازوں کے بعد دعا کریں، تہجد کے بعد دعا کریں، تلاوت قرآن پاک کے بعد، کوئی بھی نیکی کا کام کرنے کے بعد جب بھی انسان دعا کرے تو اپنے اولاد کو اپنی دعا میں ضرور شامل کرے، کیونکہ ماؤں کی دعائیں ضرور قبول ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے فاسق اور فاجر قسم کے بچے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے نیکوکار اور پرہیزگار بن جاتے ہیں۔ بہت سی خوش قسمت مائیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو تہجد کے وقت اٹھ کر اللہ کے حضور دامن پھیلاتی ہیں اور بچوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ تو سوال یہ ہے کہ بچے کے لیے کیا مانگیں، کیا دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ بچوں کی تربیت کے سلسلے میں 2 دعائیں خاص طور پر مانگیں۔ دعا میں 2 باتیں ہوتی ہیں۔ ایک دعا تو یہ کریں کہ اللہ ان کے دل نیکی پر جما دے، بچوں کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دے اور ان کو شر سے بچا دے۔ اور دوسری دعا یہ کریں کہ اللہ بچوں کی تربیت کے معاملے میں تو میری رہنمائی کر۔ اپنے بارے میں سوال کریں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ میں بچوں کی جو تربیت کر رہی ہوں اس میں تو میری رہنمائی کر سیدھے راستے کی طرف۔ یعنی جب بھی کوئی معاملہ پیش آئے تو جو سیدھا راستہ ہو، حق بات ہو، وہ تو میرے دل میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ سے انسان کو دعا کرنی چاہیے اور اولاد کو نیک کرنے کی بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے۔ 3 خوش نصیب بچے تھے، تینوں کا نام عبداللہ تھا اور تینوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز میں ان کا نام لے کر ان کے لیے دعائیں فرماتے تھے۔ تو دعاؤں کے نتیجے میں یہ ہوا کہ وہ ان تینوں کا نام عبداللہ تھا۔ دعا کا ان پر یہ اثر ہوا کہ ان میں سے ایک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام المفسرین بنے اور دوسرے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام الفقہاء بنے اور تیسرے تھے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ امام المحدثین بنے۔ اسی لیے دعا تمام اسباب میں بہترین سبب ہے اور دعا انسان کی کبھی بھی رد نہیں ہوتی۔ اسی لیے دعا اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں اور اپنے بارے میں بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہماری اولادوں کو نیک بنائے۔ سے اگلی بات، بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آئیں۔ بچوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا معاملہ کرنا۔ بہت سی مائیں ایسی ہوتی ہیں، بہت غصہ کرتی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر بچوں کو بس ڈانٹ ڈپٹ کرتی رہتی ہیں۔
ہر وقت بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس سے بھی بچہ نافرمان بنتا ہے، کیونکہ بچہ تو چھوٹا ہوتا ہے، کچا ہوتا ہے، اس کا دل محبت کو جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اگر بچہ جہالت کی بات کرے، الٹے کام کرے، تو ماں کو تحمل مزاجی کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ، صبر کے ساتھ اپنے بچوں سے بات کرنی چاہیے۔ نرمی اور شفقت کے ساتھ جو بات بچوں کو سمجھائی جائے گی، وہ مار کے بدلے میں بچے پر زیادہ اثر کرے گی۔ بجائے غصہ کرنے کے، مارنے پیٹنے کے، بچے کو پیار سے کوئی بات سمجھائی جائے تو بچہ اس کو زیادہ لیتا ہے۔ اور موقع کو دیکھ کر بات کریں، کیونکہ صحیح موقع پر بندہ بات کرے تو اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے۔ تو بچے بھی جس وقت جو غلطی کریں اسی وقت ان کو اس بات پر ڈانٹیں، غلط کاموں سے ان کو منع کریں، غصے کے ساتھ نہیں، پیار کے ساتھ بھی آپ ان کو منع کر سکتی ہیں۔ تو آپ بچوں کی جانچ پڑتال کریں کہ اکثر بچے ہوتے ہیں بہت زیادہ سوال کرتے ہیں۔ اکثر دیکھا ہوگا کہ جب انسان باہر نکلتا ہے، سفر وغیرہ پر ہوتا ہے، تو راستے میں بچے بہت سے سوال کرنے کے موڈ میں ہوتے ہیں۔ گاڑی میں انسان جا رہا ہو تو راستے میں بہت سے سوالات کرتے ہیں بچے، کیونکہ اس وقت بچوں کا بات کرنے کا موڈ ہوتا ہے اور بات کو قبول کرنے کا بھی موڈ ہوتا ہے، لہٰذا وہ بہترین موقع ہوتا ہے ان سے باتیں کرنے کا اور ان سے بات منوانے کا۔ ایک ایک بات بچے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ امی یہ کیا ہے، ابو یہ کیا ہے، یہ ایسا کیوں ہے؟ اس وقت اس بچے کا سیکھنے کا موڈ ہوتا ہے۔ تو جب بچہ اس موڈ میں ہو کہ وہ خود باتیں پوچھ رہا ہے تو وہ اس کے بات کرنے کا بہترین وقت ہے، کیونکہ اس وقت اس بچے کا ذہن بات کو قبول کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر بچے کو سمجھائیں، اگر اس میں کوئی بری عادت بھی ہے تو ایسے موقع پر بچے کو سمجھائیں کہ فلاں وقت تم نے یہ غلط کام کیا تھا، یہ غلط کام ہوتا ہے۔ تو بچے کی پہلے جانچ پڑتال کریں، موقع کی مناسبت سے، جب اس کا موڈ اچھا ہو تو اس کو سمجھائیں، ذہنی سطح کے مطابق اس کے ساتھ بات کریں، اور بات بہت واضح کر کے، کیونکہ بچوں کا ذہن تو بہت سادہ ہوتا ہے، بہت ہی آسان لفظوں میں ان کے ساتھ بات کریں۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بچوں کے سامنے واقعات کا بیان کرنا ہے، کیونکہ واقعات بیان کرنا، واقعات کو سن کر انسان کو تسلی بھی ہوتی ہے اور عمل کرنے کا بھی جی کرتا ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں یوسف علیہ السلام کا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، اصحاب کہف کا واقعہ، یہ جتنے واقعات بتائے گئے ہیں یہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں ہیں، سبق سکھانے اور سمجھانے کے لیے بھی ہیں۔ بچوں کو بھی واقعات سے بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، سٹوری کے طور پر ان کو تمام دین کے واقعات سنائیں۔ اسی طرح قصص النبیین، جس میں تمام انبیاء کے ذکر ہے، اس میں سے کوئی ایک سٹوری انسان دن میں ایک دفعہ سنا دیتا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ، جنت اور جہنم کی تفصیلات، یہ ساری چیزیں سنائیں۔ ایسی چیزوں کو بچے بڑے شوق سے سنتے ہیں۔ اگلی بات، تجرباتی طریقہ۔ بچوں کی تربیت میں تجرباتی طریقہ اپنائیں۔ عملی و تجرباتی طریقہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سی مرتبہ کوئی کام بچے کو کر کے دکھانا پڑتا ہے
کہنے سے بچہ نہیں کرتا، اس کے سامنے کر کے دکھانا پڑتا ہے۔ جب تجربہ کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے تو کر کے جب اس کے سامنے بتایا جاتا ہے تو بچہ جلدی بات سمجھ جاتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی صحابہ کرام کو ارشاد فرمایا تھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم ایسے نماز پڑھو جیسے تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تلقین کس طرح کر رہے ہیں صحابہ کو کہ مجھے دیکھو میں کیسے نماز پڑھ رہا ہوں، تجربہ کر کے ان کے سامنے ان کو بتا رہے ہیں، ان کو نماز کی تلقین کر رہے ہیں۔ یہ ایک تجرباتی طریقہ ہے کہ کر کے دکھانا اور پھر دوسرے کو کہنا کہ ایسا کرو۔ اس لیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ وہ بعض مرتبہ بچوں کو بھی کام کرنے کے لیے تجرباتی طریقے کو اپنائیں، ان کے سامنے خود پہلے وہ کام کریں تاکہ آپ کو دیکھا دیکھی پھر بچے بھی خود بخود وہ کام کریں۔ مثال کے طور پر ادب کا بھی اس میں ایک پہلو ہے کہ بچے ہمارے رویے کو نوٹ کرتے ہیں کہ ہمارا رویہ اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہے، ہم اپنے بڑوں کے ساتھ کس طرح سے پیش آتے ہیں۔ اگر آپ یا ہم سب اپنے والدین کے ساتھ احترام سے، اچھے انداز سے، ادب سے بات کریں گے تو بچہ خود بخود سمجھ لے گا کہ اگر انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو مجھے بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا چاہیے، پیار سے بات کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی بات کا اگر حکم دیتے تو سب سے پہلے خود اس پر عمل کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے اندر اچھے اخلاق، بڑوں کا ادب، تمام چیزیں، تمام اچھی باتیں ہمیں سب سے پہلے اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، کیونکہ بچہ بھی دیکھے گا کہ جب ماں باپ خود نہیں کرتے تو بچے بھی تو پھر کوئی پرواہ نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سنوارنا ہے، اس کے بعد بچوں کی تربیت کرنی ہے، کیونکہ کام پھر آسان ہو جائے گا، کیونکہ بچہ ایک تو آپ کو دیکھ کے خود بخود بھی سیکھ جائے گا اور آپ کے کہنے سے بھی پھر جلدی ہی وہ سیکھے گا۔ اس کے علاوہ اگر بچہ کوئی نیک کام کر رہا ہو تو اس میں اس کی مدد کریں۔ اگر بچہ نیک بننا چاہتا ہے تو ماں باپ کو چاہیے کہ نیک بننے میں اس کی معاونت کریں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت بھی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو چاہے کہ اس کی اولاد نافرمان نہ بنے تو اس کو چاہیے کہ نیک کام میں بچوں کی معاونت کریں۔ اگر بچہ کوئی نیک کام کر رہا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ خوشی سے اس کے ساتھ شریک ہو جائیں اور اس کو نیکی کے اسباب مہیا کریں۔ اس کے علاوہ اولاد کی تربیت میں ایک اصول یہ بھی ہے کہ بچوں کے درمیان برابری کریں، بچوں کے درمیان مساوات اور برابری رکھنے کی پوری کوشش کریں۔ دیکھا گیا ہے کہ بہت سی مرتبہ ماں باپ کسی ایک بچے کو بہت اہمیت دیتے ہیں، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، پھر اس سے دوسرے بچوں کو جلن ہوتی ہے۔ اس کی ایک دلیل قرآن عظیم میں بھی ہے کہ حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے سب سے زیادہ پیار کرتے تھے، تو اس کی وجہ سے ان کے بھائیوں میں حسد پیدا ہو گیا اور وہ اپنے بھائی سے حسد کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ ان کو کنویں میں بھی ڈال آئے تھے۔ تو کوشش کریں کہ اپنی اولاد کے درمیان مساوات اور برابری کا برتاؤ کریں تاکہ بچوں میں آپس میں حسد پیدا نہ ہو اور وہ ایک دوسرے سے نفرت نہ کرنے لگیں۔ ایک اور اصول، ہر وقت بچوں کو روک ٹوک سے بچیں، ہر وقت ہی بچے کو ایسا نہ کرو، ویسا نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرنے سے بچہ
ضدی ہو جاتا ہے۔ ہر وقت بچے کو ملامت نہیں کرنا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پہ بس تنقید کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا، تم نے ایسا نہیں کیا، اس کو تربیت نہیں کہتے۔ یاد رکھیے بچوں کو ایک مصلح کی ضرورت ہوتی ہے، ایک استاد کی ضرورت ہوتی ہے جو پیار سے سمجھائے اور اصلاح کرے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے کہا انی لکم ناصح امین، کہ میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، کہ میں تمہیں پیار سے نصیحت کر رہا ہوں۔ تو اسی لیے بچے کو جب بھی کوئی بات سمجھائیں، موقع کی مناسبت سے پیار سے سمجھائیں۔ ہر وقت ہی ان کو ٹوکنا بچے کو ضدی بنا دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا بیٹا تمہارے ترکش کا تیر ہوتا ہے، جیسے تم بناؤ گے ویسا ہی وہ بنے گا۔ جیسے کہ انسان اپنے تلوار کی نوک کو صاف کرتا رہتا ہے، چمکاتا رہتا ہے، تو ویسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ دی کہ تمہارا بیٹا بھی تمہارے لیے ترکش کا تیر ہوتا ہے، جیسے تم اس کو بناؤ گے ویسے ہی وہ بنے گا۔ اس کے علاوہ بچوں کو صرف دنیاوی تعلیم نہیں بلکہ دینی تعلیم بھی دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے آپ کا جائزہ لینا چاہیے کہ بچوں کی دنیاوی تعلیم کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کر رہے، اور دینی تعلیم و تربیت کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بات بھی ضروری ہے کہ دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ تو نہیں ہے، لیکن انسان کو دنیا میں رہتے ہوئے دونوں کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے، دین بھی ہو اور دنیا بھی ہو، لیکن دینی تعلیم ہی ہمارا دنیا میں آنے کا اصل مقصد ہے۔ بچوں کو بچپن ہی سے اللہ اور رسول کا نام سکھائیں اور ان کے معصوم دلوں میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور اطاعت کا بیج بوئیں۔ دینی تعلیم کے اثرات آپ کی اولاد کو نیک اور آپ کی آنکھوں کا نور بنا دیں گے۔ بچپن سے ہی بچوں کو دینی تعلیم کی عادت ڈالیں۔ بچوں کا مستقبل یہی نہیں کہ ان کو اچھی ان کی نوکریاں لگ جائیں، اچھی پڑھائیاں ان کو پڑھا دیں۔ اس مستقبل کے علاوہ ایک اور بھی مستقبل ہے، یعنی آخرت، جو اصل کامیابی اور کامرانی کا میدان ہے۔ تو اولاد کو دینی تعلیم سے محروم رکھ کر آپ یہ خواہش رکھیں کہ میں رات دن ان کی دنیاوی تعلیم کے لیے سرگراں رہوں، تاکہ بچے بڑے ہو کر میرا اور اپنا نام روشن کریں اور میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں، تو آپ کا یہ خیال بالکل غلط ہے۔ اولاد کو دینی تعلیم دی گئی ہو تو وہ والدین کا مقام پہچانیں گی، اسی لیے والدین کا ادب و احترام، ان کی خدمت، ان کی فرما برداری، یہ سب بنیادی چیزیں ہیں جو صرف ہمیں دین ہی سکھاتا ہے۔ تو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کا ہونا بھی ضروری ہے، اور دینی تعلیم کی عادت اور محبت انسان کو، بچوں کو بچپن سے ہی دینی چاہیے۔ تو جو بچے دینی تعلیم سے محروم ہیں لیکن دنیاوی معاملات میں چست و چالاک نظر آتے ہیں،
ان کی مثال تو ایسی ہے جیسے کسی بے جان چیز کو میک اپ لگا کر سنوار دیا جائے۔ دین کا ان کی زندگی میں کوئی نام و نشان نہیں ہے، بس دنیا ہی دنیا ہے، تو ان کی مثال تو ایسی ہے کہ جیسے ان میں اصل تو کوئی خوبصورتی نہیں ہے، بس ان کو میک اپ لگا کر سنوار دیا جاتا ہے۔ لیکن مردہ جسم پر یہ میک اپ بناؤ سنگار کب تک چلے گا؟ ایک مسلمان کے لیے اصل زندگی تو روح کی زندگی ہے، جس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کی پیدائش کے فوراً بعد اس کے کانوں میں جب اذان دی جاتی ہے، اللہ کے وحدانیت کی اس کو لوری سنائی جاتی ہے، تاکہ اس کے دل میں اس وقت سے یہ شعور پیدا ہو جائے کہ وہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے۔ تو آپ جس قدر محنت اور مشقت اولاد کی دنیاوی تعلیم کے لیے کر رہے ہیں، اگر اس کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم اور اخلاقی تربیت کا بھی اہتمام کر لیں تو آپ کی یہ مشقت کم ہو جائے گی۔ اولاد کی دینی تربیت کا فائدہ اولاد کو تو ہوگا ہی ہوگا، خود والدین کے لیے بھی اصلاح کا ذریعہ ہوگا۔ تو اولاد سے حقیقی خیر خواہی یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اچھی پڑھائی دلا دی، ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، اچھی جاب اس کی لگ گئی، اس نے مکان لے لیا، شادی کر لی، بچے ہو گئے۔ یہ خیر خواہی نہیں ہے اولاد کے ساتھ۔ اولاد کا ایمان اور نیک اعمال اس کا اصل سرمایہ ہے، دینی تعلیم اس کی اصل سرمایہ ہے، جو انہیں دنیا میں بھی کامیاب کریں گے اور آخرت میں بھی آپ کے لیے ذریعہ نجات اور مغفرت کا سبب بنیں گے۔ اسی لیے اولاد کے ساتھ حقیقی خیر خواہی یہی ہے کہ کم از کم جس قدر توجہ ان کی دنیاوی تعلیم پر دی جاتی ہے، اتنی ہی توجہ اگر ہم دینی تعلیم پر دیں، اخلاقی تربیت پر دیں، تو ان کے مستقبل کے روشن ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ہمت دے کہ ہم بھی اپنی اولاد کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کی بھی تربیت کریں۔ دینی تعلیم کی برکات اور اثرات بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک بزرگ کا قصہ ہے کہ جنہوں نے اپنے ایک بیٹے کو دینی تعلیم دلوائی اور دوسرے کو دنیاوی تعلیم سے آراستہ کیا۔ بعد میں کسی نے دونوں بیٹوں کی تعلیم کا فرق پوچھا کہ آپ نے ایک کو دنیا کی تعلیم دی، ایک کو دین کی تعلیم دی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، باپ نے جواب دیا کہ ان دونوں بیٹوں میں فرق یہ ہے، جب میں گھر میں آتا ہوں تو عالم بیٹا میرے جوتے خود اتارتا ہے اور میری خدمت میں رہتا ہے، جبکہ جس نے دنیا کی تعلیم حاصل کی وہ بیٹا میری خدمت کے لیے اور میرے حال دریافت کرنے کے لیے اپنے نوکر کو میرے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو اپنے بچوں کی آخرت سنوارنے والے والدین کے لیے ایسے بے شمار واقعات ہیں کہ والدین نے دینی تعلیم دلوائی اور اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ دینی تعلیم دلوائی تو اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بنی۔ صرف انسان بچے کو بسم اللہ سکھاتا ہے تو انسان پر قبر کا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ تو سوچئے کہ ان کی دینی تربیت کرنے پر اللہ تعالیٰ ان کو والدین کو کتنا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ اولاد کا نیک ہونا آپ کے لیے بھی فائدہ ہے اور ان کے اپنے لیے بھی فائدہ ہے۔ اولاد کی زندگی میں اگر آپ دنیا سے رخصت ہو جائیں تو اولاد آپ کے لیے ایک صدقہ ہے، جس کا اجر
آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اگر آپ نیک اولاد کو چھوڑ کر مریں تو وہ اولاد آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے، آپ کے مرنے کے بعد بھی آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ انسان جب مرتا ہے تو مرنے کے بعد اس کے اعمال بھی ختم ہو جاتے ہیں، لیکن اگر وہ اپنے پیچھے نیک اولاد چھوڑ جائے تو وہ ایک ایسا عمل ہے جس کا اجر مرنے کے بعد بھی آدمی کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان وفات پا جاتا ہے تو اس کا عمل دنیا سے ختم ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے کہ اس کا اجر اس کو مرنے کے بعد بھی ہوتا ہے۔ وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ کوئی ایسا صدقہ کر جائے جو اس کے بعد بھی جاری رہے، یا ایسا علم چھوڑ جائے کہ اس کے بعد بھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے رہیں، یا پھر نیک اولاد جو بعد وفات اس کے حق میں دعا کرتی رہے، ماں باپ کے مرنے کے بعد ان کے حق میں دعا کرتی رہے۔ ایسی اولاد اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرمائے کہ مرنے کے بعد جو ماں کی مغفرت کی دعا کرے ماں باپ کی، تو اس کا ثواب ماں باپ کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، جب کسی میت کے درجات بلند ہوتے ہیں، میت کے جب درجات بلند ہوتے ہیں تو وہ حیرت سے پوچھتی ہے، یہ کیوں ہوا؟ اللہ تعالیٰ سے سوال کرتی ہے کہ یہ میرے درجات قبر میں کیوں بلند ہوئے؟ خدا کی جانب سے اس کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائے مغفرت کر رہی ہے، اور اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اولاد کی اس طرح سے تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ کل کو ہم جب مریں تو ہماری اولاد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی اولادوں کو نیک بنائے اور ہمیں دین کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو نیک صالح بنائے، قاری حافظ عالم باعمل بنائے، دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دین کا بھی علم ہمیں سکھانے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔